सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। कश्मीर में फौरी तौर पर हालात तब्दील होते हुए नजर नहीं आ रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी हुकूमत जिस हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है, बावजूद इसके कि कश्मीर की सूरत हाल पर अब पूरी दुनिया और पूरी दुनिया का मीडिया भारत को कसूरवार करार दे रहा है और पाकिस्तान मुसलसल कश्मीर के सिलसिले में भारत की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि हालात को बेहतर किया जा सके। लेकिन भारतीय हुकूमत हालात को बेहतर करने के लिए ना तो किसी किस्म के इरादे को जाहिर कर रही है और ना ही किसी किस्म की कोई कोशिश होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान में इस बार फिर यह दबाव है हुकूमत के ऊपर कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद को भारतीय फ़ज़ाई कंपनियों के लिए और भारतीय तैयारों के लिए बंद कर दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे फरवरी 2019 में बंद कर दिया गया था। मैं ज़रा आपके सामने पूरा एक नक्शा रखना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर देता है तो क्या नक्शा होगा। और इस वक्त मैं सबसे पहले जो करंट सिचुएशन है, अब से कुछ देर पहले के ये हम आपको मनाज़र दिखा रहे हैं जो एयर स्पेस है पाकिस्तान की और भारत की। आप देख रहे हैं कि बाएं तरफ पाकिस्तान है, दाएं तरफ भारत आपको दिखाई दे रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की एयर स्पेस, ये अब से कुछ देर पहले की एयर स्पेस के मनाज़र है। पाकिस्तान की एयर स्पेस और भारत की एयर स्पेस तैयारों से मुकम्मल तौर पर आपको अटी हुई और भरी हुई दिखाई दे रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो तैयारे भारत से उड़ान भरते हैं और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरते हुए दुनिया के ममालिक में जाते हैं। सबसे पहले दिखाएं जी, कोलकाता से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए जब तैयारे दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाते हैं। इसी तरह से अमृतसर एयरपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से जब तैयारे परवाज़ भरते हैं तो वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाते हैं। ये अब आपको हम दिखा रहे हैं, ये बॉम्बे इंटरनेशनल यानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से जब तैयारे परवाज़ भरते हैं तो किस तरह पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल करते हुए वो दुनिया के बाकी मुल्कों तक जाते हैं। ये अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भारत का। यहाँ से जब तैयारे परवाज़ भरते हैं तो वो किस तरह दुनिया के दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए जाते हैं। ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके मनाज़र आप देख रहे हैं। ये दिल्ली का एयरपोर्ट है और ये बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके मनाज़र भी आप देख रहे हैं। और ये सिर्फ एयर इंडिया, सिर्फ एक एयरलाइन, भारतीय एयरलाइन, ये उसका हम आपको दिखा रहे हैं कि ये उसके तैयारे हैं जो पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो भारतीय एयरलाइंस हैं या दुनिया की बाकी एयरलाइंस, वो जब भारत आती हैं तो वो भी इसी तरह से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा आपको पीछे लेके जाते हैं फरवरी 2019 में, जब पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया था। उस वक़्त की एयर स्पेस के क्या मनाज़र हैं ये ज़रा दिखाएं। आपको एक तैयारा भी पाकिस्तानी एयर स्पेस में दिखाई नहीं दे रहा होगा और ना ही आपको भारत की तरफ से कोई तैयारा परवाज़ करता हुआ पाकिस्तान की तरफ जाता आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर अब दोबारा पाकिस्तान अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दे भारत के लिए तो आपको ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसी तरह की तस्वीर आपको जो फ्लाइट रेडार है वहाँ पे नज़र आएगी। अब ज़रा आपको सूरत हाल बताते हैं कि पहले क्या थी और अगर अब दोबारा पाकिस्तान बंद करेगा तो सूरत हाल होगी क्या। भारत के लिए जो पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद करने के असरात हैं, चंद माह पहले जब पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को भारतीय परवाज़ों के लिए बंद किया तो दुनिया भर की फ़ज़ाई कंपनियों को अपने औकात कार तब्दील करना पड़े। बिलखुसूस अरब अमारात की तमाम परवाज़ें जो बरास्ता इस्लामाबाद जाती थी वो मुअत्तल होकर रह गईं। शुमाली भारत के तकरीबन 9 एयरपोर्ट्स जिनमें बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे शामिल हैं, उनको अपने फ़ज़ाई ऑपरेशंस मुअत्तल करना पड़े। बराह रास्त अमरीका जाने वाली परवाज़ें 4 घंटे ताख़ीर से मंजिल पर पहुंची और उन्हें शारजा और व्याना में रीफ्यूलिंग के लिए रुकना पड़ा। हर बार शारजा और व्याना रुकने पर 50 लाख भारतीय रुपयों का इजाफी खर्च आया। स्पेन और बरतानिया जाने वाली परवाज़ें मनसूख हो गईं। यूरोप जाने वाली परवाज़ें 2 घंटे ताख़ीर से अपनी मंजिल पर पहुंची। परवाज़ों का दौरानिया बढ़ने के बायस इजाफी पायलट्स की ज़रूरत पड़ने लगी और मुसाफिरों की परेशानी बढ़ने लगी। सिंगापुर एयरलाइंस,
फिन एयरलाइन, उज्बेकिस्तान एयरवेज, फेडेक्स और दर्जनों ट्रांजिट एयरलाइंस जिनमें रूसी फजाई कंपनियां भी शामिल हैं, उनको खतरनाक फजाई रास्ते इख्तियार करना पड़े। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कोलालमपुर और लाहौर से शुरू की गई उस वक्त की बैंकॉक की परवाजें भी बंद करना पड़ गईं। अगर पाकिस्तान अब दोबारा अपनी फजाई हुदूद भारतीय परवाजों के लिए बंद करता है तो मगरिब से मशरिक और मशरिक यानी मशरिक बईद से मगरिब जाने वाली आलमी परवाजों का एक बड़ा हिस्सा मुतासर होगा। फजाई कंपनियों के अखराजात और परवाजों का दौरानिया बढ़ जाएगा। नॉन स्टॉप परवाजों को ईंधन के लिए रुकना पड़ेगा, जैसे हमने फरवरी में देखा कि शारजा में रुकना पड़ा भारतीय परवाजों को और व्याना में रुकना पड़ा, जिससे फजाई कंपनियों को इजाफी अखराजात उठाना होंगे। फजाई हुदूद की बंदिश से जब सबसे ज्यादा पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं वो मुतासर होंगे, जिनकी मुख्तसर दौरानिये की जो परवाजें हैं उनको अब तवील रास्ते से यानी बहरा अरब से होकर गुजर कर अपनी मंजिल पर जाना होगा। पाकिस्तान से मशरिक बईद यानी फार ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए थाई एयरवेज की परवाजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनकी परवाजें अब मुअत्तल हो सकती हैं। मशरिक बईद से यूरोप और यूरोप से मशरिक बईद जाने वाली परवाजों को पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने की बजाय अब बहरा अरब के ऊपर से गुजरकर ओमान की फजाई हुदूद इस्तेमाल करना पड़ सकती है, जिससे सफर की मुसाफत में इजाफा होगा। बीबीसी के मुताबिक इंडिया से यूरोप जाने वाली परवाजों के औसत फासले में तकरीबन 913 किलोमीटर का इजाफा हो सकता है, जो कि उनके कुल यानी मजमूई सफर यानी अपने आगाज से लेकर अपनी मंजिल तक के का तकरीबन ये 22% बनता है। 913 किलोमीटर। लंदन से दिल्ली या मुंबई जाने वाले मुसाफिरों को औसतन 300 पाउंड्स तक इजाफी खर्च करना पड़ेगा टिकट कीमत में। लंदन से दिल्ली की परवाज का दौरानिया भी कम से कम 2 घंटे बढ़ जाएगा। इंडिया की पाकिस्तान के हमसाया ममालिक जैसे कि अफगानिस्तान के लिए जो परवाजों का दौरानिया है वो भी गैर मामूली हद तक बढ़ जाएगा। अफगानिस्तान की तमाम एयरलाइंस जो इंडिया के लिए परवाजें चलाती हैं उनकी परवाजें या तो बंद हो जाएंगी या उनकी तादाद में कमी हो सकती है, क्योंकि 1 घंटे दौरानिया की परवाज अब कम से कम 2.5 घंटे तक की हो जाएगी, जिसकी वजह से अखराजात में इजाफा होगा और किराए बढ़ा दिए जाएंगे। वेस्ट एशिया यानी सेंट्रल एशिया, यूरोप, अमेरिका, मशरिक बईद की फजाई कंपनियां जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांजा, थाई एयरवेज, वर्जिन अटलांटिक वगैरह शदीद मुतासर हो सकती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 350 परवाजें अगर पाकिस्तान अपनी फजाई हुदूद को बंद कर देता है तो उससे मुतासर होंगी रोजाना की बुनियाद पर 350 परवाजें। मिसाल के तौर पर लंदन से सिंगापुर की परवाज में रूट की तब्दीली अगर की जाती है तो 451 किलोमीटर की मुसाफत का इजाफा होगा। इसी तरह से पेरिस से जो बैंकॉक की परवाज जाती है उसके सफर में 410 मील का इजाफा हो सकता है। भारतीय मुसाफिर तैयारे 70% पाकिस्तानी हुदूद इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अंदाजा हो सकता है कि अगर पाकिस्तान अपनी फजाई हुदूद बंद कर दे तो 70% परवाजें भारत की मुतासर हो सकती हैं। तकरीबन 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था जब फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने अपनी फजाई हुदूद को बंद किया था। याद रहे कि 66 परवाजें औसतन एक हफ्ते में भारत से यूरोप जाती हैं और 33 परवाजें औसतन एक हफ्ते में भारत से अमेरिका जाती हैं, यानी 100 के करीब परवाजें सिर्फ जो भारत की हैं वो मुतासर हो सकती हैं। मेरे साथ जो ऑनरेबल मेहमान मौजूद हैं, इजहारुल हक साहब सीनियर कॉलम नवीस हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, आपका बहुत शुक्रिया। जफर हिलाली साहब साबिक सफ़ीर और बहुत ज़बरदस्त तबसरे और तज्जिए के साथ आप इनते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब सियासी और दिफाई तज्जिया निगार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इजहारुल हक साहब, ये सूरत हाल हो सकती है अगर पाकिस्तान अपनी फजाई हुदूद को बंद कर दे। इजहारुल हक साहब, देखें अमीर अब्बास साहब, मैं समझता हूँ कि फ़ज़ाई हुदूद बंद करना ये कम से कम मेयर है जो ले सकता है पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर में वो गुजरात की सूरत हाल से मुशाबे लग रही है। यानी जो आज की ख़बर है वो ये है कि जहाँ जहाँ वादी में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ उनको नक़ल मकानी पर मजबूर किया जा रहा है और जो इंतहा पसंद जुनूनी हिंदू हैं वहाँ उन्हें धकेला जा रहा है। आपने भी तस्वीरें देखी होंगी कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के थानों में छुरियाँ और तलवारें जमा की जा रही हैं। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है अमीर अब्बास साहब, वो ये कि
دنیا کے شور مچانے کے باوجود، پاکستان کے احتجاج کے باوجود مودی نے جو کچھ اس کا ارادہ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ یہ منظر ہم پہلے گجرات میں دیکھ چکے ہیں۔ ارندھوتی رائے شور مچا رہی ہے کہ وہاں کا جو ایم پی اے تھا جعفری، کس طرح اس کے پہلے بازو کاٹے گئے، پھر اس کے ٹانگیں کاٹی گئیں، اور ہزاروں سینکڑوں مسلمان جو اس کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے ان کو کس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ ایودھیا مسجد کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ ایک ریکلیس حکمران ہے جو بھارت پر حکمران ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فضائی حدود بند کرنے کا جو ٹول ہے یہ کم سے کم ہے، پاکستان کو اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ آخر ہم نے اتنی 70 سال کی جنگی تیاری کس کے لیے کی ہوئی ہے؟ اور وہ جو کہتے ہیں فارسی میں کہ تا تریاق از عراق مردہ شود مار گزیدہ مردہ شود، عراق سے تریاق لانے تک وہ سانپ کا ڈسا ہوا ہے وہ تو مر جائے گا، زندہ رہے گا۔ تو آپ کیا یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم صرف یہ تیاریاں کرتے رہیں گے کہ فضائی حدود بند کرنے پر سوچتے رہیں گے، دنیا میں احتجاج کریں گے؟ میں وہ عرض کروں گا کہ وہ احتجاج بھی ہم پراپر نہیں کر رہے۔ تو اتنی دیر میں یہ جو جنونی ہندو ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہندو جو ہیں، یہ مقبوضہ کشمیر سے مسلمانوں کا ٹوٹل جینوسائیڈ، ٹوٹل صفایا کر دیں گے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ دنیا کو فوراً بتائے کہ دونوں ملک ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور اگر کشمیر میں جو پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے گجرات کے خطوط پر، ایودھیا مسجد کے خطوط پر، اگر دنیا نے فوراً اس کو نہ روکا، وہ تو بی جے پی کے منشور کا حصہ ہے نا، کوئی بھی بہت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں، یہ وقت تھا شٹل ڈپلومیسی کا۔ پاکستان کے وزیر اعظم بھی یہاں ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ تمام جو دارالخلافے ہیں، دارالحکومتیں ہیں، ان کے طوفانی دورے کرتے، لوگوں سے جا کر ملتے۔ اس عرصے میں مودی نے پتہ نہیں کتنے درجنوں سربراہان مملکت اور جو گورنمنٹس کے صدور ہیں، وزرائے اعظم ہیں، سربراہ، ان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان کی وزارت خارجہ جو ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ظفر الحالی صاحب بیٹھے ہیں کہ مجموعی طور پر ہماری جو ایمبیسیاں ہیں ان کی کارکردگی اتنی قابل رشک نہیں ہے جتنی بھارت کی ایمبیسیز کی کارکردگی ہے، چند لوگوں کو چھوڑ کر جن کے اندر سپارک ہے۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو کرنا چاہیے مقبوضہ کشمیر کے لیے وہ ہم بالکل نہیں کر رہے، ہمیں اس سے بہت زیادہ کرنے کی بالکل ضرورت ٹھیک ہے۔ ہلالی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ جی آ رہی ہے۔ جی ہلالی صاحب، یہ نقشہ ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان بند کر دے، اگر پاکستان اپنی فضائی حدود بند کر دے تو یہ نقشہ ہو سکتا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق ہلالی صاحب، جو کل آمدنی ہے وہ تقریباً 60 سے 70 ارب روپے ہے پاکستان کی، جس کا جو اندازاً تقریباً 30 سے 35% حصہ جو ہے وہ مختلف بین الاقوامی جو کمپنیاں ہیں وہ جب پاکستانی فضائی حدود کو استعمال کرتی ہیں تو اس سے پاکستان کو حاصل ہوتا ہے، یعنی 60 سے 70 ارب روپے کا 30 یا 35%۔ تو یہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے اگر پاکستان فضائی حدود بند کرتا ہے۔ نقصان تو بھارت کا ہوگا، اور اسی کو پاکستان سکرو کر سکتا ہے اگر اپنی ایئر سپیس بند کرے۔ دیکھیے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ بس وہی پیسوں کے بارے میں آ گئے ہیں، کوئی پرنسپل انوالو نہیں ہے ادھر، کیا کوئی اصول انوالو نہیں ہے؟ کیا لوگ ادھر قتل عام ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا کے لیے وہ تو کچھ کریں کہ لوگ اور دنیا دیکھ سکتی ہے کہ آپ ان سے ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں ایسے ملک، ایسے گورنمنٹ جو دہشت گرد ملک اور دہشت گرد گورنمنٹ ہے۔ آپ وہی حساب لگا رہے ہیں بھائی روپیوں کا۔ یو ہیو نو پرنسپلز۔ یہ کیا چکر ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ کو 1 روپیہ کا بھی ان کا نقصان نہیں ہوتا ہندوستان کا، پھر بھی آپ بند کریں، اور اگر آپ کا اس ڈبل نقصان ہوتا پھر بھی آپ بند کریں۔ ناٹ اونلی لینڈ بٹ سی، سمندری، روڈ۔ کیا یار آپ لوگ کس قسم کے I mean what are the calculations یہ جو بیٹھ کے کرتے ہیں؟ اور میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں، حق صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے کہا، اظہار الحق صاحب نے، کہ اکٹھے کر رہے ہیں چاقو یہ وہ۔ ابھی میں نے پکچر دیکھا ہے ایک جموں اور کشمیر کے پولیس اسٹیشن میں، کدھر ہیں چاقو یہ وہ۔ مائی گاڈ، یہ جینوسائیڈ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ہماری حکومت سے، میں ان سے ایک وعدہ، خدا کے لیے ایک وعدہ لیں ہمارے سے
کہ اگر یہ جینوسائیڈ انلیش ہوا کشمیریوں پہ آپ ملٹریلی انٹروین کریں گے ایون دو اٹ مینز وار, اگر جنگ بھی ہو آپ قسم کھائیں کہ آپ جائیں گے اور ہمارے مسلمانوں کو ادھر بچانے کی کوشش کریں گے. اتنے بزدل نہ ہو. آپ اگر نہیں چاہیں گے اور واقعی وہ جینوسائیڈ ہو گیا, کشمیری آپ کو پھر کبھی نہیں دیکھے گا آپ کی طرف. یا تو کھڑے ہو یا بکو مت, دونوں میں سے ایک چیز کرو. اور اگر کھڑے ہو تو کہہ دو آج کو ہندوستان کو, آج کو یو این کو, ہر سربراہ کو عمران خان فون کر کے کہے کہ یہ جینوسائیڈ کی تیاری ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے, اور اگر یہ جینوسائیڈ شروع ہوا ہم جنگ پہ لڑیں گے. کیوں نہیں کہتا ہے بھائی؟ آپ 10 گھنٹے کی کیبنٹ میٹنگ میں ایک فیصلہ نہیں کر سکتے. واٹس دا میٹر ود یو؟ کوئی دم نہیں ہے, ریزالو نہیں ہے, پرنسپل نہیں ہے. کس قسم کے لوگ ہیں؟ رائٹ. آپ کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں صرف اس بات پہ. اندرا گاندھی نے نہیں کہا جب اس کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے پاکستانی فوج جو ہے وہ نہیں لڑے گی, ان کو جانے دے واپس, کہ نو میں تو ایک سرنڈر سیریمنی چاہیے مجھے. آپ مجھے ایک چیز بتائیں, ہمارے 40,000 فوج تھے, ان کے کوئی 3 لاکھ فوج تھی. وہ جو جنرل تھا وہ فیلڈ مارشل مینک شو خود کہا اتنے بہادری سے لڑے یہ وہ, اور آڈز ایسے تھے. ہمارا ایئر فورس نہیں تھا, ان کے پورا ایئر فورس تھا. ہمارے کوئی سمندری جہاز نہیں تھے, 10 گنا زیادہ ان کا فوج تھا. یہ نتیجہ تو ہونا ہی تھا, مگر اس نے کہا نہیں, سرنڈر سیریمنی نو, اس لیے کہ 1000 سال مسلمان رول کا ہم بدلا لے رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے کہ اس قسم کے لوگ, اور یہ آر ایس ایس, یہ مودی جو ہے, اس نے اس سیریمنی پہ جدھر اس کو بنگلہ دیش کا میڈل ملا تھا, اس نے کہا مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں نے ٹرین کر کے آر ایس ایس مختی باہنی کے انڈر دا کور آف مختی باہنی ان کو میں بھیجا ہوں. اور یہ میرے لیے فخر ہے, بہت بڑا فخر ہے. رائٹ. بریگیڈیئر صاحب, ہلالی صاحب فرما رہے ہیں کہ ملٹریلی انٹروین کریں. وہ کیسے انٹروینشن ہو سکتی ہے ملٹریلی اگر خدا نہ خواستہ جینوسائیڈ بڑھتا ہے؟ ویسے ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقریباً جینوسائیڈ کے قریب ہے. 23واں روز ہے کرفیو میں, اور کرفیو میں جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو آپ نہ زندہ ہیں نہ مردہ ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ لوگ جو گھروں میں بند ہیں ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو لائف سیونگ ڈرگس چاہیے ان تک نہیں پہنچ رہی, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ریسکیو کرنا ہے ان کو نہیں کیا جا رہا. تو نہ جانے جب کرفیو اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ گھروں کے اندر کیا خوفناک داستانیں ان 23 دنوں میں جنم لے رہی تھی. تو ملٹریلی انٹروین کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی پاکستان کی فوج ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری سے داخل ہو جائے گی, یا ہمیں کوئی اور کوئی کوورٹ آپریشن کرنا پڑے گا, کیا ہوگا؟ دیکھیں آج کل اصل آج سے تھوڑا 20 سال پہلے چلے جائیں, اور جس وقت کشمیر کی سٹرگل شروع ہوئی تھی اور یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک شروع ہوئی تھی, اگر 1988-89 میں بھی آپ جائیں تو کیا اس وقت بھارت کی اتنی کیپیسٹی تھی کہ وہ اس طرح لوگوں کے اوپر ظلم ڈھا سکتا؟ اس لیے کہ وہاں پہ جو مجاہدین لڑ رہے تھے ان کو بہت ساری امداد جو تھی وہ بہت مختلف طریقوں سے بہت مختلف جگہوں سے پہنچ رہی تھی, اور صرف وہ کشمیری مجاہدین کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل تھے. ایک ہوتا ہے جو ڈائریکٹ وار ہے, ایک ہوتی ہے جو انڈائریکٹ وار ہے. میرا خیال اس وقت وہ ٹائم آ گیا ہے جب آپ اخلاقی سطح, ڈپلومیٹک سطح, اس چیزوں کو چھوڑ کے کچھ میٹیریلسٹک سطح پہ آ جائیں کہ آپ میٹیریلسٹکلی کس طرح کشمیریوں کی امداد کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں کرفیو لگا ہوا ہے, اس کے بعد جو کچھ ہوگا بالکل پیٹرن وہاں پہ چل رہا ہے آج جو اسرائیلی اور امریکن پیٹرنز ہے. ایک چھوٹی سی بات یاد کروں گا کہ افغانستان کے اندر امریکن آرمی کولیشن فورسز تو تھی نا, لیکن میکرسٹل کے اندر ایک آرگنائزیشن تھی جس کو جے ساک کہتے تھے, اور جے ساک جو آپریشن کرتی تھی وہ رات کے ٹائم پہ کیا کرتی تھی. دے یوز ٹو کیچ اپ این ہیلی کاپٹر, فلائی کرتے تھے, کسی جگہ چلے جاتے تھے جہاں کہ انہوں نے پہلے ٹارگٹ لاک آن کیا ہوتا تھا, وہاں جاتے تھے, لوگوں کو مارتے تھے, اور اس کے بعد وہاں سے وہ واپس آ جاتے تھے. اور اس کے اوپر ہی ایک ڈرٹی وار ایک اپنا کورسپونڈنٹ تھا, اس نے اس کیس کو امریکہ میں بھی اٹھایا, اور اس کا امریکن آرمی کو پتہ نہیں ہوتا تھا. اب آج کل یہاں یہی چیز آج
کشمیر میں ہو رہی ہے کہ رات کو ان کی ایک اسپیشل، ایک تو وہ ہے جو اسپیشل ٹاسک فورس ہے STF جس کو کہتے ہیں، وہ ہے امریکن آرمی، اور ایک کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے جو راشٹریہ رائفل کے انڈر کام کرتا ہے، جو ہے اس کام کے لیے. وہ یہی کام رات کو آج کل شروع کر دیا انہوں نے. دے گو ٹو، وہ گھروں میں جاتے ہیں، وہاں سے بچوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو اغوا کر کے ان کو لے جاتے ہیں، ان کو مار کے، اور ان کی لاشیں پتہ نہیں کس جگہ پہ دفن کر رہے ہیں. یہ ابھی تک، کیونکہ وہاں پہ یہ سمبران ولیج، یہ جو صدرن کشمیر ہے نا، یہ جو آپ کا شوپیاں سے لے کے انت ناگ تک جتنا آتا ہے، اور سینٹرل کشمیر ہے جو بارہمولہ سے لے کے اوپر تک جاتا ہے، یہاں پہ یہ پچھلے 2 ہفتوں میں کوئی اس قسم کی بے تحاشا ایکٹیویٹیز ہو چکی ہیں. اب اس وقت سوچنا یہ ہے کہ اس وقت جو آپریشنز ہو رہے ہیں، کشمیریوں کی موومنٹ چل رہی ہے، وہ چل کدھر رہی ہے؟ وہ آپ کو ویلی کے اندر نظر آئے گی. جب آپ جموں سے اوپر کشمیر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ، چونکہ 65% ہندو آبادی ہے، 35% جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور وہ بھی ڈیپر کچھ فرنٹ ایریاز میں ہے، باقی ڈیپر ایریاز میں ہے. جب آپ نگروٹا اور اس سائڈ پہ جموں سے پیچھے آ جاتے ہیں یا پھر راجوری کی طرف جاتے ہیں. اب کرنا یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا بلڈ اپ جو ہے وہ جو آپ کا اپنا، اگر ہم آپ کو اپنا فزیکلی گراؤنڈ پہ لے کے آئیں نا، تو ہجیرہ کے سامنے پونچھ سے لے کے نیچے جو آپ کا راولا کوٹ اور اپنا راجوری اور اس سے اوپر تک جو بارڈر اپنا لائن آف کنٹرول جاتی ہے، جب نیلم ویلی اور ریپا ویلی میں آپ انٹر ہوتے ہیں، وہاں ہمیں اپنا ہیوی بلڈ اپ کر کے اس سیکٹر کو ہم نے اب استعمال کرنا ہے انڈائریکٹ جو فائٹ ہے اس کے لیے. بیکاز بارڈر تو ختم ہو چکا ہے. جب 370 NL ہو گیا تو بارڈر کا اسٹیٹس ختم ہو گیا، کشمیر ادھر ہی آ گیا. بیفور یو بلڈ اپ فار اینی ملٹری ایکٹیویٹی، آپ کو وہ کام کرنا ہے جس سے ریئر ایریا کو نقصان پہنچے، جس سے ریئر، اور پاکستان اس طرح کی جو لڑائی ہے اس میں بڑی مہارت لگتا ہے. تو اب یہ اس میں کوئی ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے پہلے جینوسائیڈ کا ذکر ہوا، اور جینوسائیڈ واچ نے کر دیا، اور اس نے کہا، انہوں نے اپنی ایک آبزرویشن نے لکھا ہے کہ کشمیر کے اندر اس وقت اتھارٹیرین ملٹری ہیجمونک رول ہے وداؤٹ اینی سویلین کنٹرول. یہ انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر آبزرویشن ڈالی. تو اس کا کیا ایفیکٹ ہونے جا رہا ہے؟ اب اس کے ایفیکٹ کو اگر ہم نے چوک کرنا ہے، ہمیں چاہیے انڈیا کی ہم کوشش کریں کہ ان کی سپلائی لائن چوک کریں، ان کے ریئر ایریاز کو چوک کریں، ان کے جو بیسز ہیں ان کو، اور اس کے لیے پہلے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پہ ریئلائز ہو کہ جی ہو کیا رہا ہے. اور کشمیر کے اندر اب چونکہ وار کھلی ہوئی ہے، اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن چل رہی ہے، تحریک چل رہی ہے، تحریک کے اندر کوئی جوائن کرتا ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے. اسی پوائنٹ کو میں چاہوں گا کہ مزید ذرا بریک کے بعد دوبارہ الیبوریٹ کریں کہ پاکستان اب، آپ نے بھی کہا، ہلالی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اخلاقی، قانونی، ٹی وی ٹاک شوز، قوم سے خطاب سے معاملہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ فزیکل میٹیریلسٹک سپورٹ کس طرح ہو سکتی ہے. بریک سے پہلے ایک کامنٹ آپ سے اظہار الحق صاحب کہ بھارت نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو امریکہ میں آئسولیٹ کرے، پاکستان کو یورپ میں آئسولیٹ کرے، حتیٰ کہ اس نے ہمارے اپنے مسلمان ملکوں میں یعنی بحرین اور متحدہ عرب امارات میں جا کر اور وہاں سے اعزازات لے کر وہاں پہ بھی ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم اس کو آئسولیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں فضائی حدود بند کر کے، یا اور جو بھی ایکسٹریم میجرز پاکستان لے سکتا ہے؟ دیکھیں، اتفاق ایسا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے، بدقسمتی ہے کہ بھارت ہمیں یورپ میں اور امریکہ میں تو آئسولیٹ نہیں کر سکا، لیکن بدقسمتی سے مشرق وسطیٰ میں آئسولیٹ کرنے میں وہ تقریباً کامیاب ہو چکا ہے، اور ہم اس پر چیخیں بھی مار رہے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ فضائی حدود کی بندش کم سے کم معیار ہے، اور جس طرح کہ ہمارے دوستوں نے کہا کہ اب وہ وقت اخلاقیات کا اور سوچنے کا نہیں ہے، اب تو یہ ہے کہ کچھ کر گزریے آپ. میں بریک کے بعد تفصیلی طور پر عرض کروں گا کہ مقبوضہ کشمیر میں ایسٹ پنجاب کی تاریخ کس طرح دہرائی جانے والی ہے. رائٹ جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب ہمارے بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب ہیں، اور اظہار الحق صاحب ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. اظہار الحق صاحب، کس طرح پاکستان اب آئسولیٹ کر سکتا ہے؟ ہم اوفینسو اسٹریٹجی نہیں رکھتے، پاکستان ہمیشہ ڈیفینسو، پاکستان کا نیوکلیر پروگرام بھی ڈیفینسو ہے، پاکستان کی فوج بھی ڈیفینسو ہے، اور یہی ہم میسیج دیتے رہے. لیکن اب جب بھارت نے تمام حدیں پار کر دی ہیں،
اب پاکستان اگر اوفینسو نہیں ہو سکتا تو کم از کم آئسولیٹ تو کریں. دیکھیے امیر عباس صاحب، میں آپ کی وساطت سے اور آپ کے اس ٹیلی ویژن کی وساطت سے قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایسٹ پنجاب میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ 70 سال پہلے ہوا، جہاں ہمارے بچے کرپانوں پر اچھالے 70,000 عورتیں سکھوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیں، وہ کہانی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چنگیز خان، ہٹلر اور مسولینی جو ہیں وہ مودی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب اس سے ایک سوال پوچھا گیا تھا گجرات کے مسلمانوں کے قتل عام کے بارے میں، تو ہی از آن ریکارڈ ہیونگ سیڈ کہ اگر کتا گاڑی کے نیچے آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ ذہنیت رکھنے والے شخص سے آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ خدا کے لیے اس سے پہلے کہ مقبوضہ کشمیر میں عورتیں جو ہیں وہ ان کے گھروں میں بند کر دی جائیں، ان کی بے آبرو ریزی ہو جائے، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جائے، ہمارے مردوں کو قتل کر دیا جائے، پاکستان کو کچھ کرنا چاہیے. اچھا، اب جو آپ نے کہا ہے آئسولیشن کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ کنسنٹریٹ یورپ پر کرنا چاہیے. دیکھیں جب عراق پر حملہ ہوا تھا تو اٹ واز یورپ اینڈ دیز ور یورپین کیپٹلز جہاں لوگوں نے جلوس نکالے تھے. اب سوال صرف یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے تصویروں کے ذریعے، خبروں کے ذریعے دکھا سکتے ہیں. اور خدا کے لیے ہمارے جو ایمبیسڈرز ہیں یورپین کیپٹلز میں، ان کو الرٹ ہونا چاہیے. وہاں کے اخبارات میں، وہاں کے الیکٹرانک میڈیا میں، وہاں کی جو ویب سائٹس ہیں ان پر ایکٹیو ہو کر بھارت کے جو مظالم ہیں ان کو بالکل عام کر دینا چاہیے، ہر شخص کو معلوم ہو. کیا ہم اپنی وزارت خارجہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جب سے 2-3 ہفتے ہوئے ہیں ہمارے کیپٹلز نے، ہمارے یورپ کے کیپٹلز میں جو ہماری ایمبیسیاں بیٹھی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ کم از کم وزیر خارجہ کو یہ بتانا چاہیے قوم کو اعتماد میں لے کر کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو جب تک آپ میڈیا کے محاذ پر بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں گے اور یورپ اور امریکہ کو ایک تو آپ مڈل ایسٹ سے کوئی امید نہ رکھیں، صحیح ہے. ایک تو آپ ترکی کے علاوہ باقی مسلمانوں سے کم ہی امید رکھیں. وسط ایشیا کا تو ہونا نہ ہونا برابر ہے. بنگلہ دیش جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے. مڈل ایسٹ جو ہے انہوں نے بھی اپنی سائڈ چوز کر لی ہے بدقسمتی سے. تو اب آپ کے پاس اس سے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ یورپ اور امریکہ میں ایک زبردست انیشیٹو اور ایک زبردست محاذ قائم کریں. اور آپ آفینسو، ڈیفینسو ہونے کی اب وقت گزر گیا ہے. آپ آفینسو وہاں پر جتنے میڈیا ہے، وہاں پر جتنے ٹولز ہیں، ان کے ذریعے ہماری ایمبیسیز جو ہیں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اور خدا کے لیے ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اسلام آباد کی یہ جو ان کی خواب گاہیں ہیں، یہ جو ان کی آرام گاہیں ہیں، ان کو نکل کر جائیں، کیپٹلز میں جائیں، سربراہوں سے ملیں، اذان بلند کریں نکل کے. یہ وقت اس پروٹوکول کا نہیں ہے کہ ہمیں بلایا جائے گا اور دورہ پہلے طے ہوگا تو ہم جائیں گے. خدا کے لیے جائیے، لوگوں سے ملیے اور انہیں قائل کیجیے. ایک بڑا طویل تجربہ آپ کا سفارتکاری کا. ہلالی صاحب، یہ جو فرما رہے ہیں اظہار الحق صاحب کے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر شاہ محمود قریشی اپنی ایک ٹیم بنائیں اور ہنگامی دورے کریں دنیا کے ان مؤثر ملکوں کے، اور وہاں جا کے جب ظاہری بات ہے پاکستان کا پرائم منسٹر، فارن منسٹر اپنی ٹیم کے ساتھ جا رہا ہے اور صرف کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہے اور 8-10 اہم ملکوں کا دورہ کرتا ہے، تو پہلے بھی پاکستان نے متوجہ کروایا، دنیا اور متوجہ ہوگی کشمیر کی طرف. یہ جو اسٹریٹجی ہے کیا اس کو اگر اپنایا جاتا تو کوئی فرق پڑتا؟ ہلالی صاحب دیکھیے، اب بہت دیر ہو گیا ہے. ہندوستان نے آپ کے خلاف اعلان کیا ہے جنگ. ہندوستان نے آپ کے خلاف ڈکلیئر کیا ہے وار. اگر آپ سن نہیں سکتے ان کا اعلان تو پھر آپ بہرے ہیں اور کچھ بات نہیں ہے، آپ بہرے ہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کس کے لیے ٹھہرے ہیں. یہ جو حق صاحب کہہ رہے ہیں چلیے یہ کر لیں، بہتر ہے کہ ادھر بیٹھ کے بک بک کریں، ادھر گھومیں، اور شاید اگر 100 لوگ سے آپ ملیں گے ایک آپ کا بات ماننے لگ جائے گا یا کچھ کرے گا. وہ تو اٹس انکانسیکوینشل. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس لیے ٹھہرے ہیں؟ یہودیوں کے لیے ٹھہرے ہیں؟ مانے یہودی آئے گا آپ کو بچانے کے لیے؟ کیا آپ کے عرب بھائی آئیں گے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کشمیر میں؟ ان کے پاس انٹرنیٹ اور فون کال اور اتنے سارے جو مزدور ہیں
جو غلام کے طرح رکھا ہوا ہے سعودی عربیہ میں, جو کفیل جو ان کو تنخواہ نہیں دیتا ہے اور جیل ہمارے بھرے ہوئے ہیں, کیا ان سے جا کے پوچھے گا اور کہے گا ہائے ہائے؟ دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے, آپ تیار ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نہیں ہیں تو پھر چھوڑیں اس بات کو, مانے یہ مت ہو, کیا کہتے ہیں, ذلیل نہ کریں آپ کے عوام کو. اس لیے کہ دیکھیں میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. اگر میرے پاس اختیار ہوتا اور میں ایسے باتیں کرتا اور کچھ نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں اس سے بڑا بزدل آدمی ہے ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں اس دن, پہلے دن میں نے کہا تھا کہ ڈپلوائے یور ویپنز. اچھا بتائیں ان کو ہلالی کہ صاحب, how serious you are. ہلالی صاحب, یہ sorry for- آپ سمجھتے ہیں یہ دنیا میں لوگ سنیں گے آپ ہلالی کی بات؟ صاحب سوری فار انٹرپشن, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اگر فارن انسٹنس آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں ہلالی صاحب, اور یہ سچویشن آپ کے سامنے پیش آتی, تو کون سے 3 ٹاپ پرائرٹی پہ سٹیپس جو لیتے ہیں اور باقی سارے سیکنڈری امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ٹاپ یعنی پرائمری امپورٹنٹ کون سے 3 سٹیپ ہوتے ہیں آپ کے؟ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر میں اس ملک کا ڈکٹیٹر ہوتا, اب تک 3 میٹنگ ہوتے, ایمرجنسی سیشنز آف دا UN سیکیورٹی کاؤنسل, 3 اب تک ہو جاتے میٹنگز, جس میں ہندوستان کو کہا جاتا ہے نکالو فوجیں, کم کرو دہشت گرد, ایسے اس قسم کے, اس ان ایکسیپٹیبل. اب تک 3 ایسے میٹنگز ہوتے اور میں نے دوسرے دن کہا تھا. مگر یہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے پارلیمنٹ میں اٹھ کے کھڑتا ہے, کہتا ہے what do you want me to do, declare war? نہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے جنگ کا اعلان کیا اور آپ اس کے جواب میں کچھ نہیں کر سکتے تو پھر shut up and sit down, بیٹھ جاؤ. صحیح, کیوں بک بک کرتے ہو؟ چلیں بریگیڈیئر صاحب, سر فریڈم فائٹر, انڈیجنس آرگینک فریڈم موومنٹ کشمیر کے اندر چل رہی ہے. انڈیجنسلی فریڈم فائٹرز اٹھتے ہیں, وہ اپنے حقوق کے لیے وہاں پہ اپنی اوفینسو یا کورسو اسٹریٹجی اپناتے ہیں. بھارت کہتا ہے کہ یہ آتنکوادی ہے, یہ آتنکواد کر رہے ہیں یہاں پہ, اور دنیا کو بھی کنونس کر لیتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, اور دنیا یہ لکھتی ہے کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اور پاکستان اس دہشت گردی کو فیول کر رہا ہے. پاکستان کہتا ہے کہ یہ فریڈم فائٹر ہیں, ان کو آتنکوادی کہتے ہوئے نہ شرم آتی ہے نہ خوف آتی ہے, اور وہاں پہ کورسو میئر لیتے ہوئے نہ شرم آتی ہے نہ خوف آتی ہے. پاکستان تو فریڈم فائٹر کہتا ہے, پاکستان فریڈم موومنٹ کو فیول کرتے ہوئے کیوں شرما رہا ہے یا کیوں خوف زدہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آج آپ سے میں نے عرض کیا کہ دنیا میں انڈائریکٹ وار کے بھی طریقے ہیں. ابھی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو آپ فزیکلی طور پہ کرتے ہیں, بعض چیزیں ہوتی ہیں جو آپ انٹینشنز شو کرتے ہیں, اور پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیر پاور ہیں. تو اگر آپ نیوکلیر پاور ہیں تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے جس بلڈ اپ سے دنیا کو اور بھارت کو کوئی میسج جائے گا. اب جہاں تک UNO کا تعلق ہے یا UNO میں قراردادوں کا تعلق ہے یا سفارتی محاذ پہ بات کرنے کا تعلق ہے, وہ تو تھریٹیکل میئرز ہیں, اس میں تو کوئی چیز ہوگی. کل اگر UNO کا اجلاس ہوتا ہے, وہ کوئی کمیٹی بنائے گی, آگے بات چیت چلے گی, کیا ہوگا. اس وقت جو میئر ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی جینوسائیڈ جو ہونے جا رہا ہے یا جو شروع ہو چکا ہے, ہونے جا نہیں رہا, اٹ ہیز آلریڈی اسٹارٹڈ. میں نے آپ کو کہا کہ وہ چیزیں انہوں نے کرنی شروع کر دی ہیں. یعنی کہ جس ملک کو اپنی پولیس پہ اعتماد نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ویلی سے اور کشمیر کے اندر سے اپنے پولیس سے سارے ہتھیار لے لیے, اور وہ انہوں نے راشٹریہ رائفل کو اور باقی جو ان کے فوج ہے اس کے حوالے کر دیے. پولیس کو انہوں نے ڈس آرم کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کرنا ہے, اور ڈائریکٹ ایکشن کے طریقہ کار آپ کو میں نے بتا دیے. تو ہمیں صرف میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر فرض کریں یو انٹر انٹو اے ڈائریکٹ وار آلسو, اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت اگر آپ ڈائریکٹ وار کے اندر انٹر ہوتے ہیں, اور جس طرح آپ نے خود آپ کے پہلے بھی پارٹیسپینٹ نے کہا کہ جی پاکستان مڈل ایسٹ کے حساب سے دیکھ لیں یا کسی اور طریقے سے حساب سے دیکھ لیں, تو انہوں نے کشمیر کے اندر ایک بیان دینا بھی گوارا نہیں کیا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ جی کم از کم بھارت کو اگر نریندر مودی صاحب ایوارڈ لینے گئے تھے تو یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ آپ جی ہم آپ کو ایوارڈ دے رہے ہیں, لیکن کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بند کریں. ایوارڈ دینا تو ان کی اپنی ایک پروگیٹو تھا, انہوں نے یوز کر لیا. تو اب جس کو کرنے کی جس چیز کی ضرورت ہے اس پہ پاکستان کو پہلا پریشر یہ جاننا ہے, اب وہ پریشر جنگ سے نہیں ڈلے گا کہ جی آپ
جو جینوسائیڈ وہ جو طاقتیں ہیں نا، جو طاقتیں جو رکھتی ہیں، جو انفلوئنس رکھتی ہیں، وہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرا سکتی وہ الگ، وہ کم سے کم کشمیر کے اندر جو جینوسائیڈ یا جو کچھ انڈین آرمی کا اس کو وہ رکوا سکتی ہیں، کرفیو کو وہ اٹھا سکتی ہیں. تو آپ کی پہلی پرائرٹی یہ ہونی ہے کہ خدا کے واسطے انسانیت کو بچائیے، اس بچی کو بچائیے جس کی عصمت دری ہونے جا رہی ہے، اس بچے کو بچائیے جس کو مارا جا رہا ہے. اگر کسی بھی طریقے سے آج آپ کی اسکلیشن شروع ہوتی ہے تو نیچرلی وہ کسی سیکٹورل ایکسکلیشن ہوگی. یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک سیکٹر سے لڑائی شروع ہوتی ہے وہ لائن آف کنٹرول سے لے کے اور انٹرنیشنل باؤنڈری پہ بھی پھیل جاتی ہے. تو جس وقت آپ کسی چپکلش میں جائیں گے، جس وقت اسکرمش میں جائیں گے، اس وقت جو ہے تمام کی تمام اٹینشن اس جنگ کی طرف ہو جائے گی جو جنگ آپ بھارت سے لڑیں گے. اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ پھر ملکوں کی جو ڈویژن ہوتی ہے میری نظر میں اس کے اندر بہت ڈیوائیڈڈ اوپینین ہوگا. ہمیں اس وقت اوفینسو نہیں، ہمیں اس وقت پرو ایکٹیو اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے جو نہیں ہو رہی. بالکل صحیح. آپ کے کیپٹل میں بیٹھ کے آپ ٹیلی فون تو کر سکتے ہیں، لیکن ٹیلی فون کرنا اور کسی سے اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے اس کو مسئلہ سمجھانے میں بڑا فرق ہے. اور کچھ نہیں ہوتا، دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سربراہان مملکت وداؤٹ پروٹوکول، وداؤٹ انٹیمیشن، وداؤٹ پلاننگ کرتے ہیں. تو ہم اس میں اب اگر ملیہ لودھی صاحبہ ملاقاتیں کر رہی ہیں تو اس کا، یا ابھی ہمارے جو سفیر ہیں ان کا بھی بیان آ رہا تھا، اس کو ہم اس دائرہ اختیار کو، اس دائرہ کار کو ہم کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ یعنی اس چیز کو کرنے کے ساتھ ساتھ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے 370 یا وہ تو بعد میں ہوتا رہے گا، کوئی کمیٹی بنے گا. اس وقت آپ اس جینوسائیڈ کو روکیں، اس کلنگ کو روکیں جو بھارتی سیکیورٹی فورس. اور واقعی یہ نریندر مودی جو ہے یہ دنیا کا سب سے کمینہ اور ذلیل دہشت گرد ہے. دہشت گردی کے بھی پرنسپل ہوتے ہیں، دہشت گردی کے اس انسان کے اندر تو انسانیت نام کی اس کی داڑھی کا ایک ایک بال مسلمان کیا دلیت اور کرسچنز کے خون سے رنگا ہوا ہے. کرسچنز کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے، دلیت کے وہاں ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم کو ایک فلم کی صورت میں آپ کو لابیسٹ ہائر کرنے کی ضرورت ہے. آخری 2 منٹ میرے پاس ہے. یہ چیزیں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں کیا کر رہے ہیں، کیوں چھپے ہیں؟ کیا صرف ٹیلی فون کرنے سے گزارا نہیں ہوگا؟ اور اس وقت ڈائریکٹ جنگ سے بھی کوئی حل نہیں ہوگا. پہلے لوگوں کو بچائیں، جب لوگوں کو بچائیں گے اور یہ اسکیلیشن آگے جائے گی. تو میں ابھی پریڈکٹ کر دیتا ہوں امیر عباس، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت کسی نہ کسی سیکٹر میں کوئی نہ کوئی کاروائی کرنے کی کوشش کرے گا. وہ ٹائم ہوگا جب آپ اپنی وار کو اگر چاہیں تو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. پھر اس کے لیے آرمی نے کہا ہے کہ کسی بھی لمٹ تک جانا پڑا تو ہم جائیں گے، اور وہ لمٹ مختصر آخر میں تینوں مہمانوں سے مختصر جواب لے لوں. اظہار الحق صاحب، پرائم منسٹر نے کل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صاحب سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا اور مسئلہ کشمیر کو ڈسکس کیا. جنہوں نے محمد بن سلمان نے، ان کے والد گرامی نے، خادم الحرمین شریفین نے کوئی کھل کے بیان تک نہیں دیا جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر. ان سے رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ جناب وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ اتمام حجت کے لیے جس دن یہ کارروائی ہوئی ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کی، اسی دن ان کو شوٹ کر کے جانا چاہیے تھا ذاتی طور پر سعودی عرب کے حکمران کے پاس. اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ٹیلی فون پر، اور یہ دیکھیں ٹیلی فون آپ کیا اپنے گھروں میں اپنے بزنس کے لیے، اپنے فیملی میٹرز کے لیے کیا آپ ٹیلی فون کرتے ہیں یا آپ لوگوں کے گھر چل کر جاتے ہیں؟ ان سے تو یہ، میں آخری بات کرتا ہوں، ان سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا کہ ہمارے جو ریٹائرڈ ایکسپرٹس ہیں فارن آفس کے، ظفر ہلالی ہیں، جاوید حفیظ ہیں، کامران نیاز ہیں، اور ہمارے بہت سے دوست ہیں، کہ ان کو گروہوں کی شکل میں مختلف کیپٹلز میں روانہ کرتے اور ایک سفارتی جنگ شروع کرتے. بہت زبردست. ان سے تو یہ بھی نہیں ہو. ہلالی صاحب شارٹلی بتائے گا کہ محمد بن سلمان سے یا زائد بن ال نہیان سے یا بحرین کے حکمران سے رابطہ کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے نا. کون سے 3 ایسے ملک ہیں جن سے پاکستان کو فوری طور پہ رابطہ کر کے، یعنی پرائم منسٹر کو جا کے اور ان سے ساری صورتحال ان کے سامنے رکھنی چاہیے تھی؟ بس سیدھی بات ہے، امریکہ کو آپ بتا دیں کہ ہم جلد سے جلد پتہ ہونا، ڈیٹ مت دیں، اب کہ ہم جلد سے جلد پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہمیں لگنا چاہیے کہ یہ کرفیو ریلیکس کب ہو رہا ہے، یہ ان کے فورسز وڈرا کب کر رہے ہیں. اس لیے اس ہم لوگوں کو ناقابل برداشت ہے یہ سچویشن. تو یہ جلد سے جلد کہیں. اور مین وائل وہ کہتے ہیں انگریزی میں لیٹ یور ایکشنز اسپیک فار دیم سیلفز.
آپ نے اثاثے جو ہیں ٹارگٹ پہ لے آئیں, ٹارگٹ کریں اسلام آباد اور پاکستان کے اوپر 24 آور نیوکلیئر پیٹرولز کریں اور ان کو یہ ایک بتا دے, اس کے بعد اللہ مالک ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب 23 دن گزر گئے ہیں, ابھی تک 35 یا 370 انڈو نہیں ہوا, کرفیو ختم نہیں ہوا. اگر یہ صورتحال 23 مہینے اور ایسے نکل جاتی ہے تو یہ تو کچھ کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ سارا کچھ بیک ٹو دی اسکوئر ون, کیا فائدہ ہوگا اس سب کچھ؟ تو ٹائم لائن جو ہلالی صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی ٹائم باؤنڈ کوئی بتائیں کہ 5 دن 10 دن کے اندر ہم نے جو کچھ کیا ہے ہم وہ انڈو کریں گے کشمیر میں. میں تو آپ سے کہا کہ آپ نے اپنی انٹینٹ شو کرنی ہے. انٹینشنز جو ہیں ضروری نہیں کہ فزیکل کچھ کریں, آپ نے اپنی انٹینشنز شو کرنی ہے. انٹینشنز شو ہوتی ہیں ڈپلائمنٹ ہوتی ہے آپ کی فورسز کی, اور آپ کے ایسٹس کی بھی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, اور اس کے ذریعے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اب انڈیا نے کہا نا ہم فرسٹ یوز نہیں کریں گے, ہم فرسٹ یوز کریں گے تو پاکستان کو اس کے اوپر بیان دینا چاہیے, اور اس کے بعد جو آپ کے پاس چیزیں ہیں آپ ان کو کم از کم کچھ اور نہیں تو آپ کے بیانات میں تو وہ چیزیں آنے چاہیے. دنیا کب سیریس ہوگی؟ دنیا صرف اس وقت آپ کی طرف آئے گی جب وہ دیکھے گی کہ اس جنگ کا دائرہ صرف پاکستان, اگر کوئی اس پہ جنگ ہوئی, میں جنگ کی بات کرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں اگر جنگ ہوئی تو اس کا دائرہ پھر ایک خطے میں نہیں رہ جائے گا, پھر یہ وہاں جائے گا جہاں اس کی جو جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے نا, وہ ممالک جو ہمارے ممالک جن کو آپ کہتے ہیں وہ بھی اس کی جنگ کی لپیٹ میں آئیں گے, پھر کچھ نہیں رہ جائے گا, پھر یہاں پہ گاز بھی نہیں ہوگی, ان کو بھی جلا کر رکھ دے گی. آپ نے جنگ کی بات کی تو شیخ رشید صاحب نے یہ فرمایا یا نومبر میں مجھے پاک بھارت جنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور کشمیریوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ سے ملاقات ہوگی کل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.